السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ غریب الحدیث حدیث کے فنون میں سے جب ہم علوم حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً 100 فنون ملتے ہیں جن کا تعلق سند کے ساتھ ہے یا متن کے ساتھ ہے۔ اتنا وسیع علم ہے حدیث۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے علوم و فنون تھوڑے ہیں، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے علوم و فنون زیادہ ہیں۔ محدثین نے دیکھا کہ بس اوقات حدیث کا کچھ ایسے لفظ ہمیں ملتے ہیں جن کا استعمال بڑا تھوڑا ہے اور ان کا معنی عام سمجھاتا نہیں، یا وہ لفظ تو کثیر الاستعمال ہے لیکن اس کے مدلول کا تعین، مدلول کا معنی مختلف ہی ہوتا ہے، صحیح سمجھوتی نہیں۔ ان دونوں چیزوں کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے ساری زندگی لغت پر کام کیا، مشکل الفاظ کے معانی حل کیے۔ حدیث میں مشکل لفظ، نادر لفظ، بہت کم استعمال ہونے والا لفظ، یا استعمال تو زیادہ ہے لیکن اس کے مدلول کو سمجھنے کے لیے جو مشکل پیش آتی ہے، جو مشکل الفاظ ہیں، انہیں محدثین نے نام دیا غریب الحدیث کا۔ کیا نام دیا؟ غریب الحدیث کا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى، پس اگر معنی مخفی ہو، حدیث کا معنی مخفی ہو، بِأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا بِقِلَّةٍ، وہ لفظ بڑا تھوڑا استعمال کیا گیا ہو، قلیل الاستعمال ہو، قلیل الاستعمال ہو، احتیج الی الکتب المصنفہ، تو انسان ضرورت مند ہوتا ہے ان کتابوں کی طرف جو لکھی گئی ہیں فی شرح الغریب، مشکل الفاظ کی شرح میں، مشکل الفاظ کی شرح میں کہ بھائی جان اب اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ یہاں پر 2-3 بڑی اہم بحثیں ہیں، ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بحث یہ ہے ہمارا ایمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اکملت، میں نے مکمل کر دیا، ہمارا ایمان ہے دین متن کے لحاظ سے بھی مکمل تھا اور معنی مفہوم کے لحاظ سے بھی مکمل تھا۔ دین کا متن قرآن و سنت، دین کا فہم قرآن و سنت، استاذ
2-4 सतरें पढ़ाए और उन सतरों का माना मफहूम ना समझाए, तलबा को छोड़ेंगे? आपका क्या ख्याल है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद को नाज़िल फरमा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन तरीकों से उस आयत करीमा का माना मफहूम ही बयान करते थे, शरह करते थे, वजाहत करते थे कि नहीं करते? अपने कौल से, अपने फेल से, तकरीर सहाबा कराम ने अमल किया, आप अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। यही दिशा ना? हदीस कुरान की तफसीर है, हदीस कुरान का फहम है, हदीस कुरान की शरह है। मतन कुरान और हदीस दोनों दीन के मतन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की एक आयत मुजमल है तो दूसरी मुफस्सर है। अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, तो अल हदीस युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा इरशाद नहीं फरमाया जिस पर खुद अमल ना किया हो। कोई है मिसाल? अल्लाह की रहमत से उस्ताद क्लास में आया और सबक का माना मफहूम बयान करके गया अपने तकरीर से, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने दीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 तरह इसकी फहम की, इसके माना मफहूम की, इसकी शरह की वजाहत करवाई कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कौल से, आपके मुबारक फेल से और सहाबा के अमल से सहाबा काम कर रहे थे। तीसरी सूरत को 2 तरह मैं बयान करता हूं। एक तकरीर कि वो सहाबा कराम के काम जिन पर नबी अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। क्या किया? और दूसरे इस अंदाज में इशारा करता हूं कि जो भी कुरान और हदीस में ऑर्डिनेंस जारी होता था, सहाबा कराम उस पर अमल करते थे कि नहीं? बोलो। यही वजह है अबुल कलाम आजाद का फरमाया करते थे, मदीना की गलियों में 2 कुरान नाज़िल हुआ करते थे। एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के मुबारक दिल पर उतरता था, दूसरा मदीना की गलियों में अमल के लिहाज से चलता फिरता नजर आता था। हमारा ईमान है। अब मैं पीछे आता हूं, जो मैंने जुमला बोला, हमारा ईमान है दीन मतन के लिहाज से भी और फहम के लिहाज से भी मुकम्मल है। किसी माँ के लाल को अपना फहम ऐड करने की जरूरत नहीं है। तवज्जो करें। इस पर काफी ज्यादा दलाल बराहीन है। दीन माना मफहूम के लिहाज से हर लिहाज से मुकम्मल है। मेरे बेटो भाइयों, कोई ऐसा मसला बताएं जिसकी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत नहीं क्योंकि है। यही वजह है। लैलुहा कन्हारिहा, दिन कैसा है? इसका दिन भी रात की तरह है। लैलुहा कन्हारिहा, इसकी रात भी दिन की तरह है। ये किसने कहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क्या मतलब क्या इस हदीस का? ऐ सहाबा, ऐ उम्मत मुस्लिमा, मैंने अल्लाह की रहमत और तौफीक से, अल्लाह की वही के जरिए, अल्लाह की रहनुमाई के जरिए मैंने 100% दीन को वाज़े कर दिया है। कोई मसला छुपा हुआ नहीं है। लौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवाजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये दीन कुरान और हदीस
غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں تمہیں بہت زیادہ اختلاف پاتے. ہمارا ایمان ہے قرآن و حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے. توجہ او بھائیو، قرآن و حدیث میں اختلاف ہے ہی نہیں. اس میں جی 3 اقوال ہیں، اس میں 15 اقوال ہیں. یہ جو اقوال ہیں ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگوں کے اقوال ہیں، یہ بندوں کے اقوال ہیں، بندوں کے. وہی کے نہیں اقوال، یہ قرآن و حدیث کے نہیں اقوال. اور بھائی یہ لوگوں کے اقوال ہیں، ان کو چھوڑو، خواہ ان کا کروڑ قول ہو، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے قرآن و حدیث کا ہر مسئلہ متن کے ساتھ اور فہم کے ساتھ لیلھا کنہاریھا ہے. اس کا دن بھی رات بھی دن کی طرح ہے. بات ختم. سمجھ لگی؟ سمجھ لگی؟ پہلی بات. دوسری بات، ہمیں اعتراف ہے، ہمیں پتہ ہے، علم ہے، گمراہ لوگوں نے قرآن و حدیث کا معنی وہ نہیں لیا جو قرآن و حدیث میں تھا، بلکہ انہوں نے اپنا نیا مذہب، نیا موقف ایجاد کرنے کے لیے، اپنے بدعت، اپنے خرافات کو ایجاد کرنے کے لیے انہوں نے باطل معنی کیا. انہوں نے جس کا بھی معنی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کی مراد جو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائی ہے اس کے خلاف ہے، اس کا معنی مردود ہے، باطل ہے. نہیں جی، وہ مرتد، متنبی، قادیانی، مرزائی قادیانی، وہ جی وہ بھی بڑے قرآن و حدیث کے دلائل دیتا ہے. ہاں قرآن و حدیث کی دلیل سے کوئی گمراہ شخص اپنا باطل مراد لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے. ہم ہر کسی کی مراد کو قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. آیا کہ اس گمراہ شخص کی مراد وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، وہی مراد ہے یا اس کی باطل مراد ہے؟ واضح؟ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، استنباط حدیث، حدیث سے مسئلوں کو اخذ کرنا یہ بڑا مبارک فن ہے. استنباط، استخراج. ایک حدیث سے 100 مسئلہ. جمعرات کو آنا محدث لائبریری میں، میں آپ مجھے یاد کرانا، میں آپ کو کتاب دکھاؤں گا. ایک حدیث سے 300 مسئلہ اخذ کیا محدثین نے. ایک حدیث سے کتنے مسئلے؟ 300، 200، 350، 500 مسائل تک اخذ کیے ایک حدیث سے مسئلے محدثین نے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ اخذ کرنے والے کا مرنا جینا قرآن و سنت ہو. پھر 50 ٹائم قرآن و حدیث کو دے، 50 ٹائم اور اپنے اور کام کو دے، تو وہ استنباط میں ماہر بن سکتا نہیں. استنباط میں نے کیوں چھیڑا؟ چونکہ اس کا تعلق بھی قرآن و حدیث کے گہرے فہم کے ساتھ ہے، گہری بصیرت کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ جن محدثین نے 300، 200، ایک حدیث مسلخت کیے ہیں، اللہ کی قسم جب ہم دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے مسائل وہی اخذ کیے ہیں جو قرآن و حدیث کے موافق ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے موافق ہیں. وہ باطل مراد نہیں لیتے، وہ کوئی باطل معنی لیتے نہیں. توجہ کریں، قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے. قرآن و حدیث کو لازم پکڑے. بھرا ہوا کہ نہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعتصموا بحبل اللہ، لازم پکڑو قرآن و سنت. حبل سے مراد قرآن و سنت، قرآن و حدیث. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب قائم کر دی، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. کتاب و سنت کو لازم پکڑو.
امام شاطبی نے مستقل کتاب الاعتصام پوری کتاب لکھ دی الاعتصام کے نام پہ. یہ لمبی داستان ہے. سینکڑوں صحابہ کرام کے اقوال ہیں. اگر سلف سے آج تک ہم وہ اقوال جمع کریں وہ کئی رجسٹروں پر کئی جلدوں پر ایک دبستان ایک کتاب تیار ہو جائے کہ سلف خلف نے یہی زور دیا ہے قرآن و سنت کو لازم پکڑو. واضح؟ بس اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. استنباط حدیث پر میں نے کافی لیکچر بھی پچھلے سالوں میں نے کتاب لکھی استنباط حدیث کے اصول و ضوابط اس مسئلے پر، وہ بھی چھپی نہیں ہے لیکن اس پر کافی لیکچر بھی میں نے دورہ کروایا. تو وہ کافی لیکچر ہمارے یوٹیوب پر ہیں، وہ ضرور سنیں، آپ کو شرح صدر نصیب ہوگی. اللہ عربوں کو جزائے خیر دے. ان کا بڑا شوق ہے، بڑا ذوق ہے مسائل اخذ کرنے پر. انہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں کہ مسئلہ اخذ کرنا کیسے ہے، اصول کیا ہیں. واضح ہو گیا. اب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کچھ کتابوں کے نام لکھ رہے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کتابوں کا علم آدھا علم ہے. جس کو کتابوں کا تعارف ہو جائے وہ طالب علم بہت آگے نکل جاتا ہے. جو کتابوں سے دور رہا وہ علم سے دور ہے. لکھ لو یہ بات، لکھ لو. جو کتابوں سے دور رہا، جو لائبریریوں سے دور رہا وہ محدث بن سکتا؟ وہ کوئی بڑا مستند پکا عالم دین بن سکتا؟ نہیں. وہ ڈھیلا ڈالا سیدھا سادہ عالم دین نماز روزہ کروانے والا بنے گا؟ کوئی مفتی یا بڑا مستند عالم دین بن سکتا؟ نہیں. یہ جو استاد ہم علم دیتا ہے بیٹو یہ تھوڑا سا علم ہے. یہ علم کا یہ 100% میں سے کوئی 2 4 5% لگا لیں، 5% علم ہے، باقی علم سارا کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے. اساتذہ ہمیں درس نظامی مکمل کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا ہم نے چابی آپ کو دے دی ہے. تو کتنا بدتمیز ہے وہ طالب علم، چابی کو ویسے ہی وہ گٹر میں پھینک دے. نہیں ہمیں نہیں چابی چاہیے، ہمیں چابی چاہیے نہیں، چابی کموا دے. آگے وہ مکتبوں کی طرف نہ نکلے، لائبریری کی طرف جستجو نہ کرے تو وہ ملیا میٹ ہو جائے گا. آپ کے ایمان کو تازہ کروں. ایک نوجوان مجھے ملے، نوجوان. میں نے کہا بیٹا کیسے؟ ٹھیک جی الحمدللہ. کیا کر رہے؟ جی میں مسجد میں خطیب ہوں، اسکول ٹیچر ہوں گورنمنٹ. بیٹا کتنے سال سے خطابت؟ کب سے مدرسہ فارغ ہوئے؟ 15 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 15 سال. میں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، 15 سال پہلے آپ نے صحیح بخاری پڑھی؟ جی میں نے فلاں محدث فلاں شیخ سے صحیح بخاری پڑھی. اچھا مجھے بتا ان 15 سالوں میں جمعہ پڑھا رہا، درس دے رہا، کوئی لوگ مسئلے مسائل پوچھتے، کبھی ایک بار بھی آپ نے صحیح بخاری کھول کر تیاری کی؟ میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. مجھے کہتا استاد جی شیخ صاحب نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے کمزوریاں ہیں، میں نے کبھی نہیں کھولی. یہ طالب علم یہ وہ ہے جس کو سازا نے چابی دی تھی، بیٹا چابی کو مضبوطی سے پکڑو، دروازے کھولو علم کے، محدث بن جاؤ، محقق بن جاؤ، مصنف بن جاؤ، مفتی بن جاؤ. اس نے چابی ویسے پھینک دی، ایسی فضول پھینک دی. مجھے نہیں چابی چاہیے. اچھا اب مجھے بتائیں یہ جن لوگوں کو یہ جمعہ پڑھاتا ہوگا وہاں سے تو محدثین پیدا ہوں گے نا. اور جس نے اپنے آپ کو صحیح بخاری سے محروم رکھا تو وہاں سے کیا پیدا ہوں گے؟ توجہ کریں حافظ ابن حجر کا کتابوں پر کتنی معرفت تھی. حافظ ابن حجر کی کتابوں پر سنیں کا کتاب ابی عبید القاسم ابن سلام، جیسے امام ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب ہے. امام ابو عبید قاسم بن سلام کی یہ کتاب انہوں نے صرف 40 سال میں لکھی. صرف اللہ اکبر.
محدثین کی عظمت، امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے 40 سال میں یہ کتاب لکھی، 40 سال میں۔ اچھا، آپ 157 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ حدیث فقہ کے بہت بڑے عالم تھے، لغت کے امام تھے، قرات کے امام تھے، 224 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام بخاری کے ہم زمانہ تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کے مکہ مکرمہ میں آپ فوت ہوئے۔ حافظہ فرماتے ہیں وہ بغیر مرتب، یہ کتاب مرتب شدہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اتنا بڑا کام کر دیا تو بعد والے تو ترتیب دے دیں گے۔ وقد رتبہ شیخ موفق الدین بن قدامہ، اس کو مرتب کیا امام ابن قدامہ مقدسی نے، مشہور امام ابن قدامہ دمشقی نے، ابن قدامہ جب میں سرزمین دمشق میں آثار صحابہ و محدثین لکھ رہا تھا، مقدسی وہ علماء، وہ محدثین جو بیت المقدس میں رہتے تھے، ان کے قرب و جوار میں بیت المقدس وہاں رہتے تھے۔ پھر یہ بڑے بڑے محدث ابن قدامہ، ان سے پہلے ابو اجداد، تقریباً یہ سارے ان کے بعد والے مقدسی سارے علماء یہ پھر دمشق میں ہی رہے، دمشق میں۔ ابن قدامہ، یہ جو مسجد ہے بڑی مسجد اموی کبیر، الجامع العلوم الکبیر، دمشق میں بڑی مسجد اموی کبیر، وہاں ہی پڑھاتے رہے۔ اسی مسجد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ساری عمر پڑھاتے رہے، بہت بڑی مسجد۔ بہرحال پھر میں نے ان مقدسی علماء پر بھی ایک پورا باب چیپٹر قائم کیا، ان کی خدمات لکھی، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اچھا، یہ جو امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ 4 جلدوں میں چھپی ہے، حیدرآباد دکن ہند سے 4 جلدوں میں۔ پھر مصر سے بھی اس کا محقق ایڈیشن چھپا۔ اس کو مرتب کیا تھا امام ابن قدامہ مقدسی نے علی الحروف، حروف پر، علی الحروف، حروف تہجی پر، حروف تہجی پر۔ اور اس کو دکتور محمود میرا اور دکتور محمود التناہی نے بھی ترتیب دیا تھا، اس کی فہرست وغیرہ بھی بنائی تھی۔ وَأَجْمَعُ مِنْهُ، اور اس سے زیادہ جامع ہے کتاب ابی عبید الہراوی، امام ابو عبید الہراوی کی کتابوں سے زیادہ جامع ہے، پہلی سے بھی زیادہ جامع ہے۔